अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपने अपने गिरबान में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान का दिल लाहौर एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर है। आज बेदियाँ रोड पर जो हमला हुआ मरदमशुमारी की टीम पर, उसके नतीजे में 4 फौजी एहलकार, 1 एयरफोर्स का एहलकार और 2 शहरी जो हैं जहाँ बहक हो गए। अफसोसनाक वाक़या। बावजूद इसके कि इतलात के मुताबिक कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहले से थी इस तरह की कार्रवाई के हवाले से, मगर मुनासिब इक़दाम नहीं किए जा सके। इस साल तकरीबन 7 दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में हो चुके हैं, जिनमें से 2 वाक़यात जो हैं वो लाहौर में हुए। इससे पहले जो लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर धमाका हुआ था, उसमें 8 सिविलियन थे, 6 सिक्योरिटी के एहलकार थे पुलिस के, और 1 जो था वो दहशतगर्द उसमें हलाक हुआ। और ये महीना फरवरी का इस साल काफ़ी भारी रहा। और अभी जो ताज़ा तरीन हमला दहशतगर्दों ने लाहौर में किया है, ये एक ऐसे वक्त में हुआ है कि जब पूरे पाकिस्तान में रद्दुल फसाद ऑपरेशन भी जारी है। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में बहुत अहम मरदमशुमारी की ज़िम्मेदारी भी निभाई जा रही है, जिसमें फ़ौज के एहलकारों का भी एक बहुत अहम किरदार है। और बेदियाँ रोड पर ये मरदमशुमारी की टीमें ही थी जिसमें ये तमाम फ़ौजी एहलकार मौजूद थे और मरदमशुमारी की उस दिन की कार्रवाई की तैयारियां कर रहे थे, जब एक खुदकुश हमला आवर ने इनको निशाना बनाया। खुदकुश हमला आवर का सर मिल चुका है और एक दहशतगर्द तंजीम की तरफ से इस हमले की ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली गई है। उसका नाम और उसकी वजूहात बताना ज़रूरी नहीं। और आज के दिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि इस तरह के वाक़यात को रोका नहीं जा सका और ये वाक़यात एक तवातर के साथ हो रहे हैं, कुछ देर के लिए रुकते हैं और फिर एकदम से एक खौफनाक इस तरह का वाक़या हो जाता है जिसमें कीमती इंसानी जानें जो हैं वो चली जाती हैं। बावजूद इसके कि इस वक्त ज़रब-ए-अज़्म और रद्दुल फसाद ऑपरेशन भरपूर अंदाज में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जारी है। क्या हमारी इंटेलिजेंस की कोताहियाँ हैं? क्या हमारे खुफिया इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान राब्तों का फुकदान है? ये भी एक खबर आई कि चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल बिलाल ने वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से भी रब्ता किया और इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू भी हुई। अच्छी बात है, मगर ये राब्ते पहले से भी हों और ज़्यादा बेहतर हों तो इन ऐसे सानहात को भी रोका जा सकता है। इसी वाक़े के तनाजुर में हम बात करेंगे। आज मेहमानों का तारफ़ कराते चलें। हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसाक अहमद, जो डायरेक्टर हैं सासी एक थिंक टैंक के और दिफाई तजज़ियेकार भी हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं आरिफ अब्बासी, रुकन सूबाई असम्बली है पंजाब के तहरीक इंसाफ के। हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं उज़्मा बुखारी, जो कि सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात से इनका ताल्लुक़ है। हमें टेलीफोन पे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे वक्त न्यूज़ टेलीविज़न के रिपोर्टर फ़राज़ निज़ाम। हम पहले फ़राज़ निज़ाम से ही आज के वाक़े की अपडेट लेते हैं और फिर उसके बाद बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फ़राज़, कुछ बताना चाहेंगे? ये जो वाक़या हुआ और कहा जा रहा है कि इससे पहले भी कोई इंटेलिजेंस की इतलात थी कि इस तरह का वाक़या हो सकता है, तो क्या वजह है कि इसको रोका नहीं जा सका? और एग्जैक्टली आप थोड़ा बताना चाहेंगे कितना नुकसान हुआ है इस वाक़े में? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वाक़या पेश आया कि लाहौर के इलाके बेदिया रोड पर खुदकुश हमला आवर ने खुद को धमाका के मवाद से उड़ाया। इस हवाले से इंटेलिजेंस जो हमारे एहलकार हैं काम कर रही है, दीगर कानून नाफिज करने वाले एहलकार हैं, उन सबको इतला मौसूल हो रही थी कि ये वाक़या इस किस्म का पेश आ सकता है, दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या हो सकता है, कार्रवाई की जा सकती है दहशतगर्दों की जानिब से। लेकिन 2 रोज कबल जो है ये लाहौर का जो इलाका बेदिया रोड है, इससे मलिका जितने भी इतराफ में इलाके हैं उसमें ग्रांड सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें रेंजर्स, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले एहलकार शामिल थे। उन्हें पूरा इसको क्लियर करार दिया गया और आज ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश है। सुबह 7:45 पे बताया जा रहा है। अब जो है तमाम का जो जाए हादसा है उसको क्लियर कर दिया गया है। जियो फेंसिंग की गई थी कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से। उसमें तमाम का जो रिकॉर्ड है, जितनी कॉल्स हुई उस टाइम पर, और वो उनका डाटा लिया गया है। ड्राइवर उस्मान के बारे में बताया जाता है कि वो जख्मी हुआ था, जो
वैन चला रहा था, जिस वैन के अंदर मर्दम शुमारी की टीम मौजूद थी। उस्मान को थोड़ी देर बाद ही जनरल हॉस्पिटल से CMH मुंतकिल किया गया, जहां पर उसको तिब्बी इमदाद फराहम की गई। उसके बाद 7 इदारों ने नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। अब जिस जगह पर ये इंसिडेंट हुआ है, उस जो दुकान थी जहां पर ड्राइवर उस्मान ने जाकर गाड़ी रोकी, और दुकान का मालिक याकूब स्पेयर पार्ट्स का काम करता है। ये बताया जा रहा है 7 इदारों की जानिब से कि उस्मान ड्राइवर जो था उसने याकूब को फोन किया जब वो गाड़ी लेकर मर्दम शुमारी की टीम को उसने लिया और याकूब की दुकान पर पहुंचा, और उसको ये शिकायत मौसूल दी गई थी कि उसकी जो किट है CNG की उसमें कोई खराबी है। और जैसे ही वहां पर जाके बस रुकी है, उसके बाद खुदकुश हमलावर आया और उसने खुद को उड़ाया, जिसके नतीजे में टोटल 6 अफराद शहीद हुए, जिनमें 4 फोर्सेस के लोग हैं, 2 सिविलियन हैं। कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया। जिस वक्त ये वाकया पेश उसके 2 से 3 घंटे बाद, जिसमें 7 इदारे, दीगर कानून नाफिज करने वाले एहलकार, इसके अलावा पुलिस की टीमें थी, जिन्होंने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया। और दोबारा से एक बार ये कहा गया कि पूरा इलाका क्लियर करार दे दिया। सवाल पैदा ये होता है कि जब हमला था वो यहाँ पर पहुंचा कैसे, और मर्दम शुमारी की टीम को टारगेट क्यों किया गया। जैसा कि लाहौर में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया था 13 फरवरी को माल रोड पर, जहाँ पर खुदकुश हमलावर आया और उसने 2 आला ऑफिशियल जो पुलिस के एहलकार थे, अफसरान थे, उनको टारगेट किया। इसमें वहाँ पे जो आम लोग थे, आम सिविलियन लोग थे, उनको भी टारगेट किया। 14 लोग जहाँ बाग हुए थे मॉल रोड। हमें ये बताना चाहेंगे कि आपने कहा कि मर्दम शुमारी की टीम को निशाना बनाया गया, इस वाक़े के बाद क्या मर्दम शुमारी की जो कार्रवाई है वो रोक दी गई है या मर्दम शुमारी का ऑपरेशन जारी रहेगा? जी बिल्कुल मती, इस हवाले से हमारी जब बात हुई थी सिक्योरिटी इदारों से, तो उनकी जानिब से कहा गया था कि मर्दम शुमारी की जो जैसे एक्टिविटी मुहिम चल रही है वो ऐसे ही चलती रहेगी, ना ही इसको रोका जाएगा। जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनके हौसले जो है पुष्टी हो सकते इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाई से। कोर कमांडर लाहौर ने भी ऐसा कहा। इसके अलावा पुलिस के हाई ऑफिशियल लोग हैं, उन्होंने भी ऐसा कहा कि दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ वो करते रहेंगे, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग इनका डट के मुकाबला करेंगे। अब ये जो इंसिडेंट है इससे कई पहले रोज जो है पुलिस को भी इस हवाले से इत्तला मौसूल थी कि कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ साथ जो एजेंसीज के लोगों को भी इत्तला मौसूल हुई थी कि कोई बड़ा जो है वाकया पेश आता है। लेकिन सवाल फिर यही आ जाता है कि मालूम होता है लेकिन हम उसको रोक नहीं पाते। अब ये कहा जाता है जब ये इंसिडेंट हो गया कि ऑपरेशन तेज कर दिया जाएगा। हालांकि पंजाब भर में रेंजर्स तैनात और कॉम्बिंग ऑपरेशन रोज डेली बेसिस पे किए जाने, जिसमें असला भी बना पकड़ा जा रहा है। इसके साथ साथ फराज बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट की आपके आज के हादसे के हवाले से। हमें उस्मा बुखारी ने लाहौर से ज्वाइन किया। उस्मा बहुत शुक्रिया अपना गिरबान को वक्त देने का। उसमें ये बताना चाहेंगी कि लाहौर जो कि एक दिल है पाकिस्तान का और पंजाब का दारुल खिलाफा भी है, वहाँ पे सिक्योरिटी का इतना बड़ा ब्रीच कैसे हो गया, ख़ासकर एक ऐसे इलाके में जहाँ पे ख़ुद सिक्योरिटी फोर्सेस भी मौजूद थी और पंजाब हुकूमत की पुलिस भी और इंटेलिजेंस की इत्तलात भी थी कि कोई बड़ा हादसा होने वाला है। क्या वजह है कि बाद में तो हम सारी वीडियो फिल्में निकाल लेते हैं, मगर ऐसे हादसात और सानियात से पहले हम अपने टीवी मॉनिटर्स और वीडियो फिल्मों पर नज़र क्यों नहीं रख पाते? बहुत शुक्रिया मती साहब। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि पाकिस्तान ज़ाहिर है इस वक्त एक स्टेट ऑफ वॉर में है और ये तो अब जो वाक़यात हो रहे हैं ये तो बहुत क्लियर हैं कि ये फोकस किया जा रहा है हमारी पाक आर्मी को और साथ में जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनके लोगों को, और ये उसकी कंटिन्यूटी आप देख रहे हैं और ये हर जगह हो रहा है। ये मतलब आपको पता है कि पेशावर में भी हुआ और 7 का भी एक वाकया जो है वो हो चुका। लेकिन जो आपने जहाँ अभी जो आपके रिपोर्टर भी बात कर रहे थे, थोड़ी सी मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में ये ज़रूर इजाफा कर सकती हूँ कि SP मॉडल टाउन जो है उन्होंने कल जो है वो एक खाका भी शायद तैयार करवाया था जिसकी जो इन्फॉर्मेशन थी कि ये कोई ऐसा मुश्तबा शख्स है जो किसी कार्रवाई में वो हो सकता है, और उसके बाद आपके रिपोर्टर ने ही बताया कि उसके ऊपर ऑपरेशन भी किया गया, इर्द गिर्द के इलाकों में देखा भी गया।
لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ظاہر ہے وہاں پر موجود ہو. اور سوسائڈل اٹیکس دنیا میں کہیں پر بھی جو ہے اس کو مکمل طور پر روکا نہیں جا سکتا, بیکاز چہرے پہ نہیں لکھا ہوا ہے کسی کے کہ یہ سوسائڈل ہے. وہ ظاہر ہے اس نے اپنی جو ہے جہاں اس نے اپنے آپ کو بلو کرنا ہے اس کا فیصلہ وہ کرتا ہے. لیکن اس میں ہم بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بھی آپ تک ڈسکلوز نہیں کر سکتی, لیکن بہت ساری کڑیاں ہمیں ملی ہیں اس حوالے سے جس میں لگ رہا ہے کہ یہ ایک پلانڈ جو ہے وہ پروگرام تھا, اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ انوالو تھے. سو ان کے ساتھ تفتیش ہو رہی ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم نے جو سانحہ چیرنگ کراس تھا اس کی بھی 24 گھنٹے کے اندر اندر انہی سیف سٹی کے کیمراز کے تھرو اور اسی اپنی پولیس کے اور اپنی سی ٹی ڈی کے ساتھ ہم نے وہ 24 گھنٹے کے اندر وہ سہولت کار جو ہے وہ نکال کے گرفتار بھی کر لیا تھا کہ جس نے جو ہے یہ وہاں پر یہ کام کیا تھا. سو جب آپ جنگ میں ہیں تو کبھی ہمارا وار چلتا ہے, کبھی وہ اپنا وار چلا لیتے ہیں. لیکن یہ بات تو آپ کو ایڈمٹ کرنی ہوگی کہ پاکستان میں پچھلے دور سے, پچھلے 5 سال سے اب ان 4 سالوں میں 77% کمی ہوئی ہے دہشت گردی کے واقعات میں. اور لیکن ظاہر ہے دشمن جو ہے وہ مکمل طور پر ابھی ختم نہیں ہوا, ہماری جنگ ابھی جاری ہے. سو اس لیے وہ کہیں پر جو ہے نا جہاں اس کا داؤ چلتا ہے وہ چلاتا ہے. لیکن یہ بات تو اب طے ہے کہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ اور جو آج قبول بھی کی ہے ذمہ داری, وہ آپ نے دیکھا ہوگا اس تنظیم نے کہا بھی ہے اور اس نے آرمی کا نام بھی لیا ہے کہ وہ ان کو ذمہ داری تو پولیس والے پچھلے یہ اچھا ہوا دہشت گرد تنظیم نے ذمہ داری قبول کر لی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں تو ذمہ داری قبول کرتی ہیں, مگر ہمارے ادارے جو ذمہ داری انہوں نے نبھانی ہوتی ہے اس کے حوالے سے کھل کر بات نہیں کر پاتے. بریگیڈیئر صاحب, یہ ایک سوال ہے کہ بنیادی طور پہ تو ہم چاہ رہے تھے کہ مردم شماری کی ٹیموں کو سیکیورٹی فراہم کی جائے اور اسی لیے ہم نے فوج سے مدد طلب کی. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں فوج خود ایک نشانہ بن رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ فوج کے سیکیورٹی اہلکار اتنے تجربے کے باوجود, بیٹل ہارڈن ہونے کے باوجود بھی اس حملے کے حوالے سے کچھ کر نہیں پائے اور اس کو پریمپٹ نہیں کر پائے؟ یہ کہاں پہ مسئلہ خراب ہوا؟ کیا یہ انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کا مسئلہ ہے یا موقع پر موجود سیکیورٹی اہلکاروں کی جو ایس او پیز ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا؟ اچھا, آپ کی ڈیفیکلٹ چیز یہ ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ کتنے اہلکار ہیں جو ایک وقت کے اوپر ایک جگہ پہ اکٹھے, ایک جگہ پہ نہیں, ایک شہر کے اندر. مثال کے طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں, ایک ٹیم 10 سے 12 آدمیوں کی ٹیم ہے جس میں فوجی اہلکار ہیں, جس میں آپ کے مردم شماری والے لوگ ہیں. یہ سارے اکٹھے ہو کر ایک ٹیم نکلتی ہے. اگر ہم اسلام آباد کی مثال لیتے ہیں, کسی ایک سیکٹر کی مثال لیتے ہیں, مثلاً اگر ہم کہیں کہ جی اسلام آباد کو 5 دنوں میں یا 7 دنوں میں نہ کرنا ہے, تو صرف جی سیکٹر کو اگر ہم پکڑ لیں تو جی 6 سے لے کر تو جی 13 15 تک جائیں, تو اگر ہم ایک ایک سیکٹر میں, سب سیکٹر میں بھی ایک ایک ٹیم بھیجیں تو تقریباً 70 ٹیمیں نکل آئیں گی مارکیٹ میں صرف جی سیکٹر کو کور کرنے کے لیے. اب 70 ٹیمیں, ساری کی ساری ٹیمیں ایک ٹارگٹ کے طور پر ابھر آتی ہیں. سافٹ ٹارگٹ اس لیے میں اس کو کہوں گا کہ یہ سارے کے سارے موومنٹ پہ ہوتے ہیں. 6 آدمی ہیں, گن ہے, ان کا پرپز از ٹو پروٹیکٹ دیٹ ٹیم اور پروٹیکٹ دیم سیلف آلسو, دونوں چیزیں ہیں. لیکن جس طرح عظمیٰ بات کر رہی تھی کہ وہ جو اٹیک کرنے والا ہے وہ آئیڈینٹیفائیبل نہیں ہے کہ یار یہ شخص خودکش ہے نہیں ہے. اوور دی ایئرز انہوں نے اپنے آپ کو بھی سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے ڈیولپ کر لیا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ وہ ٹیم اس وقت تیار نہیں تھی خودکش کے لیے, اور خودکش ایک ڈیفیکلٹ. بریگیڈیئر صاحب, ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایس او پیز تو ہوتی ہیں سیکیورٹی. بالکل, آپ کو یاد ہوگا کہ کئی بار جب ایسے واقعات ہوئے تو پھر ایک آرڈر آ گیا کہ پولیس کے اہلکار کہیں بھی اکٹھے نہیں کھڑے ہوں گے, اور آرمی کے آفیسرز کے لیے بھی ایک اہلکاروں کے لیے ایس او پی ابھی بھی ہے کہ کہیں بھی پبلک پلیس پہ وہ ایک جگہ پہ ایک ہی دن ایک ہی ٹائم میں ہر روز اسی شیڈول کے مطابق اکٹھے نہیں ہوں گے. مگر یہاں پہ جو معلومات ابھی تک سامنے آئی ہیں پچھلے کئی دنوں سے, ایک ہی جگہ پہ ایک ہی وقت پہ یہ لوگ اکٹھے ہو رہے تھے. تو بہت سی ایسی چیزیں جو کہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اچھا, میں آپ اچھی بات کی, میں پہلے دنوں کوئٹہ گیا ہوا تھا اور میری یونٹ وہاں پر یہی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے. تو میری سی او کے ساتھ اچھی خاصی لمبی ڈسکشن اسی چیز پہ ہوئی, بیکاز رات کے 10 بجے تک رپورٹس آ رہی تھیں کہ کون سی ٹیم پہنچی ہے, کون سی ٹیم نہیں آ رہی ہے. مختلف فاصلوں پہ گئی ہوتی ہیں, کوئی 10 میل کے فاصلے پہ گئی ہے, کوئی 5 میل پہ, کوئی ہو سکتا ہے 50 میل کے فاصلے پہ گئی ہو. ایس او پیز ساری فالو ہو رہی تھی وہاں پر, بیکاز میں وہاں ایز اے
गेस्ट गया हुआ था उनके पास और यही डिस्कशन चल रही थी कि यार सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या कर रहे हो आप लोग। एक पक्की SOP है, लेकिन वही वाली बात है कि 10 से 12 आदमी जो एक टीम के साथ अटैच हैं वो तो रहेंगे। आप उसकी या तो उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस करें, जब आप स्ट्रेंथ रिड्यूस करेंगे तो उसकी पोटेंसी कम हो जाएगी, जब आप स्ट्रेंथ बड़ी करेंगे तो वो फिर बड़ा टारगेट बन जाएगा। इसीलिए शायद उन्होंने फॉलो होनी चाहिए, 100% हो रही है। मतीउल्लाह साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं सिर्फ 2 जुमले थोड़ी मालूमात में ये भी इजाफा कर सकती हूँ। मैं कुछ चीज़ें नहीं कहना चाह रही थी, लेकिन ये बात देखी जाएगी कि वो जो वैन है उसको कॉन्शियसली खड़ा किया गया ड्राइवर की तरफ से और कहा गया कि जी वैन में कोई ख़राबी हो गई है और जिसकी वजह से ज़ाहिर अगर वो वैन चल रही होती तो शायद ये मुमकिन ना होता। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अभी देखा जा रहा है और बहुत जल्द इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम पहुँच जाएंगे उन सहूलतकारों तक जिन्होंने वहाँ तक उसको पहुँचाया। लेकिन हर इशू पर हमारे मुल्क में सियासत होती है, हमें इस पर भी बात करनी चाहिए। आपको याद है कि जब इस चेयरिंग क्रॉस वाला मामला हुआ तो तमाम जगहों पर जो है वो हमने क्वाइफ चेक करने की कोशिश की। अभी जो शख्स है जिसका जो शनाख्त अभी तो नहीं हुई, लेकिन वो हुलिये से कुछ जो है वो बॉर्डर पार का लगता है और जब किसी से आप ID कार्ड तलब करें तो फिर आप एक वो उसको एथनिक रंग देने की कोशिश की जाती है, फिर उसमें एक और नया फसाद क्रिएट मुल्क में करने की कोशिश की जाती है। सो हमें पहले तय करना होगा कि कुछ चीजें हैं जिसमें हमें सियासत नहीं करनी। चलें ठीक है, और अगर हर चीज ये बात हम करते हैं मुल्क की सलामती में भी सियासत होगी फिर ये होगा। मैं आपकी तरफ आऊंगा, मगर अभी तक हमने सियासत शुरू नहीं की क्योंकि अभी आरिफ बेदियां रोड के इस धमाके की हमारे साथ आरिफ अब्बासी मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली के रुकन। आरिफ अब्बासी साहब, आपने वक्फे से पहले उस्मा को भी सुना कि इन मामलात में सियासत नहीं होनी चाहिए, मगर इमरान खान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अगर सही तरीके से अमल हो तो ये वाक़यात रुक सकते हैं। हर धमाके के बाद, हर साने के बाद हम एक ही बात कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं हो रहा और उसके सबूत के तौर पर उस साने की तरफ आप बात करते हैं। तो इसमें आखिर ऐसा क्या है कि जिसमें तहरीक इंसाफ कुछ कंट्रीब्यूट करके नेशनल एक्शन प्लान को बेहतर कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मतीउल्लाह जान साहब। देखें, उस्मा ने जो अभी बात की है मुझे तो शर्म आ रही थी कि इतने बड़े साने के बाद भी उसको एथिक और ये वो पता नहीं क्या क्या बातें उन्होंने की जो नहीं करनी चाहिए थी। लसानी रंग या का ID कार्ड चेक करें, कोई नहीं मना करता। मैं आप हम सब के हर जगह ID कार्ड चेक होते हैं और हमने कभी एतराज़ नहीं किया। तो ऐसी बातें उनको नहीं करनी चाहिए। इस मौके पर जब पंजाब हुकूमत एक्सपोज हुई है कि 2 महीने के अंदर 2 बड़े हादसात हुए हैं और पंजाब बदकिस्मती है वो वाद सूबा जिसमें शायद ज़रबे अज़्ब शुरू ही नहीं हो सकी। सम फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं, रद्दुल फसाद तो हो नहीं, रद्दुल फसाद में आता हूँ। देखिए, ज़रबे अज़्ब अगर ठीक तरीके से पंजाब में हो जाती तो मेरे ख्याल है रद्दुल फसाद की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़ती। पंजाब को एक किस्म का इन्होंने वो ऐसा एक सूबा बनाया जिसमें इनकी शहनशाहियत बादशाहियत है, जहाँ रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। जब आप ब्यूरोक्रेसी को You don't become the most read English newspaper in Pakistan overnight, or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight, or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. तेजी से बदलते बिगड़ते सियासी और माशी हालात, उठाऊंगा मैं चंद बुनियादी सवालात। खानदान के ताबे है, पुलिस की वफादारियां दे के, उनकी लॉयल्टी दे के, उनका बैकग्राउंड दे के तैनात किया जाता है कि उसमें सियासी इस साने में ऐसा क्या हो सकता था कि ये साने को देखिए, जब आपके पास रिपोर्ट थी, पहली बात तो ये है कि SOP मुझे नहीं पता, चूँकि अपोजिशन को कभी एतमाद में नहीं लिया गया सिक्योरिटी के मामलात में, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, हम DDC में भी नहीं होते। तो अगर कोई इतला थी तो सबसे बड़ी चीज़ है, एक अब वैन किसी ने हायर की होगी ना, वो वैन जिसका ड्राइवर अब मशकूक ये करार दे रहे
کس نے ہائر کی؟ ٹرانسپورٹ ہائر کرنے کی SOP ڈیفینیٹلی ہوگی. Who is the responsible to hiring the transport? ٹرانسپورٹ ہائر کرنے کے لیے آپ نے اس کی سیکورٹی کلیئرنس کروائی تھی. دیکھیں نا سیکورٹی, جب آپ سرکاری کام کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں سیکورٹی کلیئرنس بنیادی ہے. اور یہ ایشو سب کو نظر آ رہا ہے کہ بھی اس ٹائم جب آپ مردم شماری ایک ویسے بھی ہمارے لیے بہت حساس معاملے ہے, اور پھر جب آپ اس کے لیے ٹرانسپورٹ ہائر کریں گے, کھانے کا بندوبست جو کرے گا اس کے لیے پہلی چیز سیکورٹی یہ ٹرانسپورٹ کس نے ہائر کی, کس ادارے کی ذمہ داری تھی؟ جنہوں نے ہائر کی انہوں نے اس ڈرائیور کا, کنٹریکٹر کا, یا جو بھی ان کے ساتھ تھے, کیا ان کی سیکورٹی کلیئرنس کرائی, ان کو بینک. یہ ایک دن میں تو نہیں ہائر ہوگی, انہیں 2 مہینے 3 مہینے پہلے سارے معاملات ہوتے ہیں, مینیج ہوتے ہیں, اس کے بعد یہ آئی ہوگی گاڑی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹائرلی سیول اداروں کی ناکامی ہے. سیول گورنمنٹ جو پنجاب کی ہے اس کے مقاصد اور انداز کچھ اور ہے, عوام کا تحفظ اس کی پرائرٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں ذرا تھوڑے سے بنیادی فیکٹ تھوڑے پہلے بتا دیں کہ آپ سوال کریں. جی مجھے پہلے ذرا کچھ باتوں کا جواب دے لینے دیں, بڑا ضروری ہے. دیکھیے میں نے اسی لیے بات شروع کرنے سے پہلے کہا کہ میں اس ٹاپک پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. مجھے شرم آ رہی ہے, واقعی مجھے شرم آ رہی ہے, اور بہت شرم آ رہی ہے. شاید عباسی صاحب کی معلومات میں کافی کمی ہے کہ ان کو یاد نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے پنجاب کے خلاف جو ریزولوشنز پاس ہوئی, وہاں جو تقریریں ہوئیں, اور ایک جو لسانی رنگ دیا گیا, یہاں پر ایک کوشش کی گئی ایک نیا فساد کریٹ کرنے کی جس میں PTI کی گورنمنٹ شامل تھی, تو پھر وہ اس پہ شرم مجھے تو آ رہی تھی, شاید کاش ان کو بھی آ جاتی. اور اگر یہی کرائیٹیریا بنانا ہے تو بنو جیل کا بھی جواب دیجئے نا. اور APS کے بعد تو پھر کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں تھی وہاں پر کسی گورنمنٹ کی کہ اس کو وہاں ایگزسٹ کرنا چاہیے. اور ابھی مجھے ایک پچھلے پروگرام میں ابھی آج جو کہہ رہے تھے وہ نے کہا جی APS تو جو کینٹ میں ہوا تھا تو یہ بھی تو کینٹ میں ہوا ہے. اور یہ آپ یہ نہ کریں اس طرح. یہ ملک سب کا ہے اور ہم سب نے اس ملک کو چلانا ہے اور بنانا ہے. اب KPK کی جو بہت با کردار اور مثالی پولیس ہے اس کی ایگزامپلز ہم دیکھتے رہتے ہیں. اب آج وہاں پہ ہڑتال پہ چلی گئی ہے ساری پولیس, چونکہ ایک جونیئر افسر کو آپ نے تعینات کر دیا ہے اور باقی پولیس جو سینئرز ہیں وہ سارے ہڑتال پہ چلے گئے ہیں. آپ کا جو خیبر پختونخوا کا جو احتساب کمیشن ہے وہ پہلے تالے اس کے اوپر لگے ہیں. آپ کے علی گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بیلٹ باکس لے کے پولیس کے ساتھ ان کی ہمراہی میں بھاگے ہم نے دیکھے. آپ کے علی محمد خان صاحب تھانے میں دھاوا بولنے گئے بندہ چھڑانے کے لیے. تو یہ باتیں میں نہیں آج کے دن کرنا چاہتی تھی, لیکن دہشت گردی کا جو معاملہ ہے, یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے یہ کوئی PTI اور نون لیگ کا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن کیا کیا نا مدیر صاحب, میں نے تو آپ کے سامنے بات یہ شروع کی تھی کہ ہمیں نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ سے کچھ یہ ملک ہم سب کا ہے, ہم سب کو اس ملک کو سوال لے لیں نا. آپ یہ پورا پروگرام آپس میں لڑ جھگڑ کے تو نہیں گزار سکتے نا. لوگوں نے آپ دونوں سے سوال کرنے, آپ دونوں لوگوں کو جواب دے ہیں. آپ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا کے پروگرام گزار دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں عظما کہ وہاں پہ جو وین جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, کیا یہ تھوڑا سا فیکٹس بتائیں, ہوا کیا یہ وین سے تمام لوگ اتر کے خرابی کے بعد, وین کی خرابی کے بعد سائٹ پہ کھڑے ہو گئے, کیا واقعہ؟ تھوڑا سا وہ ذرا فیکٹس کلیریفائی کر دیں گے پلیز. اس میں متی صاحب ابھی جو پرائمری انویسٹیگیشن ہے, میں نے کہا بہت ساری چیزیں کانشیسلی بھی جب تفتیش انڈر دی وے ہو نہیں کی جا سکتی, لیکن یہ ایک فیکٹ اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ وین میں خرابی کا کہا گیا. یہ وین بہت دنوں سے استعمال ہو رہی تھی اور ان کا ایک پورا پروسیس تھا کہ یہ جو ہے وہ کہاں سے اکٹھے ہوتے تھے اور بھی کہاں جا کر ایک جگہ جو ہے وہاں سے پھر ڈسپرس ہوتے تھے, اور یہ ایک پورا پروسیس اور طریقہ کار تھا ان کا. اور اس کے یہ حملہ آور جو ہے یہ پیدل آیا, اور یہ پیدل کہاں سے کن رستوں سے آیا ظاہر ہے وہ جو ہمارے CCTV کے کیمراز ہیں ان کے ذریعے ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی لیے ڈرائیور صاحب جو ہیں وہ بھی ان کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے, اور جو انہوں نے فون کالز کیے ہیں اس واقعے سے پہلے اس کو دیکھا جا رہا ہے. سو بہت ساری چیزیں ابھی جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کی جا سکتی, لیکن بہت جلد آپ کے سامنے آئیں گی اور تمام حقائق ہم رکھیں گے. ہم نے چیئرنگ کراس والا بھی بندہ پکڑ لیا تھا جو ہے وہ, اور انشاءاللہ اس کو بھی پکڑیں گے. اور نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جہاں تک کام کرنے کی بات ہے, ہر صوبے کو جواب دینا چاہیے. آپ درست کہہ رہے ہیں, لڑائی جھگڑے کے ساتھ یہ معاملات کو نہیں کرنا, ہر ایک کو اپنا جواب دینا چاہیے. میں اپنا جواب دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان پہ پنجاب میں کتنا کام کیا. کیا ہمیں کوئی بتا سکتا ہے کہ KPK کے اندر کتنے مدرسے ہیں, ان کی جیو ٹیکنگ کتنی کی ہو چکی ہے, وہاں پہ کیا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے, وہاں پہ کتنے اساتذہ ہیں, کتنے غیر ملکی اسٹوڈنٹس ہیں؟ ہمارے پاس جواب ہے, ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. آپ صرف پنجاب کی نمائندہ نہیں ہیں, آپ وفاق میں جو حکمران جماعت ہے نون لیگ, اس کی بھی نمائندگی کر رہی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہر سانے کے بعد ایک ہی ہم سوال کرتے ہیں کہ
کہ آپ لوگوں سے ایک نیکٹا جیسا قومی ادارہ جو ہے وہ فعال نہیں آپ لوگ فنڈ کر سکے, اس کو ابھی تک آپ لوگوں نے فنڈ نہیں دیے, تو کچھ اس کی وضاحت آپ دینا چاہیں گی کیا وجہ ہے کہ جن پولیس فورسز کی آپ جو ہے پاسنگ آؤٹ تربیتیں دکھا کے آگ کے گولوں میں سے کلابازیاں دکھاتے تھے آپ ٹی وی چینلوں پہ کہ پاسنگ آؤٹ ہوگی, خصوصی دستے بن گئے, وہ کدھر ہیں وہ سارے دستے سیکیورٹی کے لیے؟ دیکھیے متی اللہ صاحب, جو نیکٹا کی جہاں تک بات ہے یہ پرانی بات ہو گئی, یہ پرانا الزام تھا کہ وہ نیکٹا کو یہ نہیں ہو رہا اور وہ نہیں ہو رہا. نیکٹا کے جو نئے سربراہ ہیں وہ بھی آ چکے ہیں, ان کو فنڈز کی فراہمی بھی کی جا رہی ہے. نیکٹا ایک پوسٹ آفس ہے, نیکٹا ایک پوسٹ آفس ہے اور وہ پوسٹ آفس اپنا کام کر رہا ہے جو اس کو کرنا ہے. بیسیکلی امن و امان کی بحالی صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور جو نیشنل ایکشن پلان پہ جو میجورٹی جو چیزیں ہیں وہ صوبوں سے ریلیٹڈ ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ میں اپنے صوبے کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان پہ کیا کام کیا. اور یہ دیکھیے اس طرح یہ آئی واش نہیں ہے. مطلب اگر پاکستان میں پچھلے 4 سال میں پچھلی گورنمنٹ کی نسبت اگر 77% کمی آئی ہے دہشت گردی میں, جو دنیا بھی ایڈمائر کر رہی ہے, دنیا بھی اکنالج کر رہی ہے, آپ کے ملک میں زندگی دوبارہ بحال ہو رہی ہے, تو اس کا تھوڑا بہت کریڈٹ تو دیجیے. یقیناً جہاں لوپ ہولز رہ جاتے ہیں, جہاں پر جو ہے وہ مزید بہتری کرنے کی گنجائش ہے, وہ ہر وقت رہتی ہے چونکہ آپ جنگ کی حالت میں ہیں. کبھی کبھی ہم نے بہت کچھ کیا ہے, ہم نے ان کی کمر توڑی ہے, ہم نے ان کو واش کیا ہے. جب آپ ان کو واش کریں گے تو ایک ان کی طرف سے بھی بلو تو آئے گا, اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے, اور ہم تیار ہیں. اس میں آپ نے کمر توڑ دی, لیکن اس ٹوٹی کمر کے ساتھ بھی وہ کافی نقصان ابھی بھی پہنچا رہے ہیں. مگر یہ سب یہ جو عثمہ کہہ رہی ہیں کہ نیکٹا کا جو ادارہ ہے وہ ایک پوسٹ آفس ہے, وہ ایک ڈاک خانہ ہے, تو کیا یہی نیکٹا کے ادارے کو کنسیو کیا گیا تھا اسی کام کے لیے کہ وہ ڈاک خانے کا کام کرے گا؟ کتنی اہمیت ہے نیکٹا کی, اور ابھی تک اگر فعال نہیں ہوا تو اس کا کتنا ہمیں نقصان یا فائدہ ہے؟ اچھا, میں ایک تھوڑا سا ایک اور چیز کی طرف ٹچ کروں گا, پھر آپ کی طرف آؤں گا, لیکن سوال یاد رکھیے. نہیں سوال نہیں بھولتا, یہ میرا فیوریٹ ایریا ہے. میں صرف ایک چیز دیکھا, جب آپ لیڈرشپ قبول کرتے ہیں نا کسی بھی ادارے کی, چاہے وہ سیاست ہے, چاہے وہ بیوروکریسی ہے, چاہے وہ ملٹری ہے, کوئی بھی ڈومین ہے, آپ کا چینل ہے, اس کا اگر ایک ہیڈ ہے تو وہ تمام پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کرتا ہے. تو جب وہ انجوائے کرتا ہے تو وہ جواب دہ بھی ہوتا ہے. آپ نے ذمہ داری بھی اٹھانی ہے. اگر آپ سیاست میں آئے ہیں تو پھر آپ کو ذمہ داریاں بھی اٹھانی پڑیں گی, اور پھر آپ کو جواب دہ بھی ہونا پڑے گا, اس لیے کہ آپ نے خود چنا ہے یہ فیلڈ. تو یہ جو سیاست ان چیزوں پہ ہوتی ہے اچھی نہیں ہے, نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح بات کی ہے عظمہ نے بھی, اور باجی صاحب نے بھی صحیح بات کی. اس کا یہ مطلب نہیں اب سوالوں کے جواب بھی نہ دیں, کہ سوالوں کے جواب ضروری. ابھی آ جاتے ہیں نیکٹا کے اوپر. جی, آپ کی نیکٹا کنسیو اس لیے ہوا تھا کہ ہمارے ہاں یہ ہم نے بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں لائک کیا تھا امریکن سسٹم میں. 9/11 کے بعد امریکن نے نیشنل سیکیورٹی اتھارٹی بنائی تھی, NSA. وہ اس لیے بنائی تھی کہ ان کی جو اپنی چھوٹی ایجنسی تھی جس میں FBI, CIA, ہوم ڈپارٹمنٹ, ان کی آپس کی کوارڈینیشن نہیں تھی, اور 9/11 کا واقعہ ہوا تو دونوں ایک دوسرے کو بلیم کر رہے تھے. اور انہوں نے ایک فزیکل فورس بھی کریٹ کی. جی بالکل, وہ بھی کی تھی NSA. ہاں جی بالکل. ہمارے ہاں ایک نیکٹا کا جو برین چائلڈ تھا, یہ 2008 کی بات ہے, اس وقت یہ چیز بنی تھی. اور اس لیے بنی تھی کہ ہمارے ہاں بھی یہی فقدان تھا کہ جو سول کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, جو آرمی, نیوی, ایئر فورس کی انٹیلیجنس ایجنسیز, ان کی آپس کی کوارڈینیشن میں پرابلم آ رہا تھا کہ ایک ایجنسی تو ایک جگہ پہ کام کر رہی ہے, اسی جگہ پہ ڈپلیکیشن ہو رہی ہے کہیں پر. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے, اور تاکہ ایک سینٹرل پکچر بن سکے, وہ سینٹرل پکچر تب بنے گی جب تمام ادارے اس سینٹرل پکچر میں آ کر ایک موزیک بنا سکیں گے. ہاں, اسی پہ آتے ہیں. 2008 سے لے کر 2014 تک وہ نہیں بن سکے. ابھی بنی, ابھی ہے. اس وقت اس کی حالت یہ ہے کہ اس کی حالت یہ ہے کہ چیف آف جنرل سٹاف ٹیلی فون کر کے انٹیریئر منسٹر سے ڈسکس کر رہا ہے. یہ ہماری کوارڈینیشن ہے. یہ ہماری نیکٹا کدھر ہے؟ نیکٹا کے جو اس وقت چیئرمین ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, امریکہ میں ہیں, ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, احسان غنی صاحب بیمار ہیں. نیکٹا کے نیچے بنی تھی JAD, جوائنٹ ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس, JDI. وہ ابھی تک نہیں بنی. ہیڈ ان کا آ گیا, نیچے ریکروٹمنٹ ابھی تک چل رہی ہے. خفیہ اداروں نے جو انفارمیشن ایکسچینج کرنی, کہاں دیں اس کو؟ دیکھیں نا, جب ادارہ ہوگا تو انفارمیشن آئے گی. جب ادارہ ہی نہیں ہے, وہ کسی سے پوچھ نہیں سکتا کہ مجھے یہ چیز بھجوا دو, کیونکہ وہ ہینڈل نہیں کر پاتا اس کو. عظمہ کہہ رہی ہیں یہ تو ایک ڈاکخانہ ہے. نہیں, ڈاکخانہ نہیں ہے. اس نے تو پالیسی بنانی ہے, وہاں پر بیٹھ کے اس نے اسسمنٹ دینی ہے, اور ایک فورس بھی ریز کرنی ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کرنی ہے. اگر وہ چاہے کہ یار ایک اسپیشل فورس, جس طرح آپ کی اینٹی ٹیررزم
فورس بنی ہے نا, جو آپ کی پروونشل لیول پہ بنی ہے, اگر وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کل, تو ادھر تو انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں ہو رہی, تو فورس کیا بنے گی؟ فورس تو بات کی بات ہے. فعال نہیں ہے نا, نیکٹا فعال نہیں ہے میرے حساب میں نہیں ہے, جتنا ہونا چاہیے اگر ہم جنگ لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں جی, چاہے وہ ڈاکخانہ ہے چاہے وہ اتھارٹی ہے, اگر ڈاکخانہ بھی ہے تو ڈاکخانہ بھی فعال نہیں ہے بظاہر. بریگیڈیئر صاحب تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بان میں بیدیاں روڈ پہ ہونے والے دھماکے اور اس سے جانی نقصان پہ بات کر رہے ہیں. عارف عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے, تحریک انصاف پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں. عارف عباسی صاحب, عثمان نے کہا کہ جب بھی سیکیورٹی کے معاملات تیز ہوتے ہیں, جیسے رد الفساد آپریشن شروع ہوا, تو آپ کی طرف سے, خیبر پختونخوا کی طرف سے, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف سے آوازیں اٹھنا شروع ہوگی کہ پختونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور ایک مطلب ایتھنیسزم کو جو ہے پروموٹ کرنا شروع ہو گئے. بظاہر یہ تاثر ملا کہ پنجابی ورسز پٹھان جو ہے تحریک انصاف نے ایک باقاعدہ مہم چلانے شروع کر دی. ہم مانتے ہیں کہ آپ خودکش حملہ آوروں کی تلاشی سے تو آپ بالکل نہیں روک رہے حکومت پنجاب کو, مگر جب واقعی سیاست کے اندر جب پٹھان ورسز پنجابی اور اس طرح کی باتیں حکومتی سطح پر کی جانے لگیں گی, تو پھر کون سا سیکیورٹی آپریشن جو ہے وہ لوگوں کو تحفظ دے سکتا ہے؟ متی اللہ جان صاحب, میرے حلقے میں پنڈی میں ہماری جو پختون برادری ہے, جو فرنٹیئر کے لوگ یا کے پی کے لوگ ہیں, بہت زیادہ ہیں. میں آپ کو ایمانداری سے حقیقت بتاتا ہوں, مجھے نہیں پتہ کہ اوپر سے رانا ثناء اللہ کی یا وزیر اعلیٰ کی انسٹرکشن تھی یا نہیں. ایمانداری سے اتنا ٹارگٹ تنگ کیا پولیس نے لوگوں کو. ایک میں آپ کو ذاتی معاملہ بتاؤں, ایک شخص کی میں نے ویریفیکیشن کی, اس کا ایک سرٹیفکیٹ سینڈ کیا ریزیڈنس کے کا. وہ بندہ 15 سال پہلے شناختی کارڈ بناتا ہے یہاں سے, 2002 میں شناختی کارڈ بناتا ہے, 2000 میں وہ پراپرٹی اس نے خریدی ہوئی ہے. 2008 2013 اور 2000 مطلب دونوں الیکشنوں کی ووٹنگ لسٹ میں اس کا نام ہے. اس کو میں نے صرف ریزیڈنس کا سرٹیفکیٹ دیا. ایف آئی اے والے میرے پاس آئے, انسپیکٹر صاحب, کہ یہ بندہ, میں نے کہا بھائی 15 سال سے میرے حلقے میں رہ رہا ہے, اب ایسے لوگوں کو آپ تنگ کریں گے, وہ وہاں کاروبار کر رہا ہے. میں اس کو ذاتی طور پر اس کے بچوں کو جانتا ہوں. یہ اب افغانی تھا یا پاکستانی؟ نہیں, وہ پاکستان محمد ایجنسی کا تھا جی, پاکستانی تو. اور 15 سال میں نے کہا اس کو شناختی کارڈ جب نادرہ نے ایشو کر دیا, اس کو آپ پراپرٹی اس نے خرید لی کروڑوں روپے کی یا لاکھوں روپے کی, تو وہ پاکستانی شہری نہیں تھا, تو یہ کس طرح اس کا ووٹر لسٹ میں نام کس طرح آیا؟ تو جینون لوگوں کو, غریب لوگوں کو اس طرح پولیس نے ٹارگٹ کر کے نا تنگ کیا ہے, ان کے گھروں پہ, ان کی دکانوں پہ, ان کی ریڑیوں پہ. تو طریقہ کار غلط تھا. ہم تلاشی, دیکھیں میری بات سنیں نا, ہر بندہ دیکھو, ہر پشتو بولنے والا مشکوک نہیں تھا. ہماری طریقہ یہ تھا کہ انٹیلیجنس کی بنیاد پہ اگر کہیں سے آپ کو شکایت آتی ہے کہ اطلاع آتی ہے فلانے جگہ کوئی غلط آدمی نہیں رہا ہے, آپ وہاں کے جا کے کونسلر کے تھرو, ناظم کے تھرو یا ڈائریکٹ پولیس چوکی کے تھرو جا کے اس کے وہاں سے پتہ کریں, علاقے کے مؤذن کے تھرو جائیں, پوچھیں میں یہ بندہ کب سے رہ رہا ہے, کون ہے. اب آپ ہر بندے کو دن رات آگے دروازے لوگوں کے ٹکائیں, لوگوں کی ریڑیاں, دکانیں اور اس طرح اٹھا کے لے کے جائیں. واقعی بدمزگی تھی, ہم خود پریشان تھے, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم سے زیادہ پاکستان. مسئلہ حل ہوا نہیں, ابھی تو کچھ بہتر ہوئے ہیں حالات, لیکن وہ جو مہینہ ڈیڑھ تھا نا جی, ایمانداری سے وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم سے زیادہ محب وطن ہیں. ان کے ساتھ جو رویہ پولیس کا تھا, میں نہیں کہتا یہ ڈائریکشن چیف منسٹر دی تھی یا وزیر قانون نے دی تھی, بٹ پولیس کے رویے کی وجہ سے لوگ انائڈ ہوئے ہیں, لوگ ناراض ہوئے ہیں, اور یہ بات دور تک گئی ہے. یہ میں بالکل اس بات پہ مجھے خود ذاتی طور پہ تجربہ ہے. اس میں آپ ان کے بات کا جواب دیں, مگر بریگیڈیئر صاحب نے تھوڑا سا کلیریفائی کرنا ہے. جی جی دیکھیے اس میں اب یہ دیکھیں نا, یہ تھوڑی سی حقائق کو ڈسٹورشن کی گئی ہے, اور وہ گزارش یہ ہے کہ جب سانحہ چیرنگ کراس ہوا تو جو خودکش بمبار تھا وہ افغانستان کا تھا, اور اس کا جو سہولت کار ہے وہ 7 سال سے لاہور میں کاروبار کر رہا تھا, اور وہ باجوڑ کا تھا. یہ اس سارے اس ایپیسوڈ کے بعد, اور یہ اس سے پہلے جو ہمارا سانحہ گلشن اقبال ہوا, اس میں بھی سیم یہی سٹوری تھی کہ بمبار جو ہے وہ افغانستان کا تھا, اور اس کا جو سہولت کار تھا وہ کسی ایجنسی کا تھا. یہ ہمارے پاس کرایہ داری ایکٹ میں ایک ترمیم کی گئی ہے, پتہ نہیں عباسی صاحب کو معلوم ہے کہ نہیں. اب پنجاب کے اندر جو بھی پنجاب کے اندر جو بھی کرائے پہ مکان لے گا یا جو گھر خریدے گا, اس کی ایک باقاعدہ پتہ ہونا چاہیے, معلوم ہونا چاہیے. یہی طریقہ کار ہے نا جی, یہی سیفٹی میئرز آپ لے سکتے ہیں. اس کو یہ رنگ دینا, اس کو یہ وہ کرنا, اور جو بھی کامبنگ آپریشنز ہوتے ہیں وہ یقیناً کسی نہ کسی انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہی ہوتے ہیں. کسی سے
ہم سے آئی ڈی کارڈ کئی دفعہ مجھ سے مانگا گیا روڈ کے اوپر, میں نے آئی ڈی کارڈ اپنا دیا, اس میں توہین کہاں سے ہوگی؟ اس کو یہ رنگ دیا گیا. میں برحال اب میں اس ایشو کی طرف نہیں جانا چاہتی. مجھے خوشی ہے, مجھے فخر ہے اپنی قوم کے اوپر کہ ہم نے یہ جو ایک سازش تھی دوبارہ پاکستان میں قوم کو ہماری کو سپلٹ کرنے کی, اس کو جو ہے وہ اس میں کامیاب لوگ بہت کوشش کے باوجود نہیں ہو سکے. لیکن ابھی جو پوسٹ آفس کی میں نے بات کی تھی, میں اس کو تھوڑا میں آپ کو نہیں, میں اس پہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. عظمیٰ آپ نے تو کہہ دیا کہ پوسٹ آفس ہے, بریگیڈیئر صاحب نے کچھ اس کو وضاحت کی ہے کہ جوائنٹ ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس بننا تھا اور انٹیلیجنس شیئرنگ ہونی تھی. اس کے بعد ایک فورس بھی جو ہے وہ ریز کی جانی تھی. اتھارٹی ہے یہ, اور امریکہ کی بھی انہوں نے مثال دی جس طرح NSA نے ایک فورس بھی ریز کی ہے. تو نیکٹا کے حوالے سے تو یقینی طور پہ آپ کی حکمران جماعت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ابھی تک فنڈنگ کیوں نہیں ہوئی اور جوائنٹ ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس کیوں نہیں بنا. اس میں میری آپ سے گزارش ہے مفتی صاحب, میں وہی ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی. دیکھیے پوسٹ آفس کا ورڈ میں نے ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ عرف عام کی وجہ سے لیا. درست کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب, اور نیکٹا کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ پوسٹ آفس جو میں نے کہا اس کی یہی مقصد ہے جو بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ایک انفارمیشن مختلف جگہوں سے اکٹھی ہونی تھی ایک جگہ پر اور اس کو وہاں سے پھر ڈسمینٹل کیا جانا. وہ بھی نہیں ہو رہا. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت میری گزارش سن لیجئے, اس میں جتنے بھی واقعات پچھلے 1.5-2 سال کے بیچ میں ہوئے ہیں 80% کی انفارمیشن موجود تھی, سمیت 4 صدا کا جو وہ ہے اس کی بھی انفارمیشن بہت ڈیٹیلز کے ساتھ, جو بلوچستان میں جو کوئٹہ کا واقعہ ہوا اس کی بھی انفارمیشن جو ہے وہ دی جا چکی تھی. سو انفارمیشن تو ابھی بھی جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نیکٹا بالکل فعال پہلے نہیں تھا, لیکن 1 سال سے اس کے بہتر ہے, اس کو بالکل فنڈنگ بھی ہو رہی ہے. اور ابھی جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ اس کے جو جوائنٹ ڈائریکٹوریٹ ہے اس کے لیے ریکروٹمنٹ جو ہے وہ بھی آن پروسیس ہے, وہ بھی کی جا رہی ہے. سو اس لیے یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ کے میں خلاف ہوتی ہوں کہ کچھ نہیں ہو رہا اور بالکل ختم ہو گیا. بہت کچھ کیا جا رہا ہے لیکن بہت کچھ ابھی کرنا باقی ہے اور وہ ہمیں سب کو مل کے کرنا ہوگا. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, یہ جب بھی واقعہ ایک ہوتا ہے تو ہم انویسٹیگیشن بھی کرتے ہیں, کچھ حملہ آور بھی اس کا سر بھی مل جاتا ہے اور کچھ دنوں بعد کچھ لوگ گرفتار بھی کر لیے جاتے ہیں, کچھ سہولت کار بھی ویڈیو فلمیں بھی ان کی سامنے آ جاتی. ہم پریمپٹ کیوں نہیں کر پا رہے ان واقعات کو, اور کیا یہ مسئلہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا ہے یا جو اویلیبل انفارمیشن ہے اس پہ ٹائملی ایکشن کا ہے؟ کیوں نہیں ہم روک پا رہے ان واقعات کو؟ اچھا, ویری انٹرسٹنگ کویسچن کہ ہم کیوں نہیں روک پا رہے. ہے ہمارا, یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری انٹیلیجنسیاں ساری 100% پرفیکشن کے اوپر, یا ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں 100% پرفیکشن کے اوپر کام کر رہی ہیں. اگر کر رہی ہوتی تو آج سکسیس ریٹ بہت بہتر ہوتا. پرابلمس ہیں, ریفارمز کی ضرورت ہے. جس طرح بھائی صاحب نے بات کی نا, پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کی ریفارمز کی ضرورت ہے, سیکیورٹی ایجنسیز کی ریفارمز کی کیا ضرورت ہے. میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں, جب صرف ایک ISI یا MI یا IB پورے ان کی نہ اتنی بڑی اسٹرینتھ ہے, اور چونکہ یہ ملٹی ڈائریکشنز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ نہیں منع کر سکتے بیکاز ڈیمانڈز آ رہی ہوتی ہیں کہیں سے. آپ کو ایک ریفارمز کی ضرورت ہے پاکستان میں اس وقت. وہ ریفارم ٹاپ آف دا لائن ہمیں جس کے اوپر سب سے زیادہ ہے, سب سے اچھی دنیا میں جو فورس ہوتی ہے وہ پولیس فورس ہوتی ہے. کیوں؟ وہ پورے ملک میں پھیلی ہوتی ہے. SHO لیول دیکھیں, چوک کے لیول دیکھ لیں, وہ آن گراؤنڈ فزیکل پریزنٹ ہوتی ہے. جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ فزیکلی پریزنس وہاں نہیں ہوتی ہیں, وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر لیول تک میکسیمم, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں بھی نہیں ہوتی ہیں ٹائمس, پروونشل ہیڈ کوارٹرز اور تھوڑے تھوڑے جو امپورٹنٹ سٹیز ہیں وہاں پر ہوتی ہیں, اور ان کی آگے انفارمنٹس ہوتے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن جب بھی پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیاں مل کر کام کرتی ہیں تو ریزلٹس بہت اچھے آتے ہیں. اس لیے اچھے آتے ہیں کہ فزیکل پریزنس ان کی ہوتی ہے, انٹیلیجنس ایجنسی ان کو گائیڈ کرتی ہیں, ان کو لیڈ دیتی ہیں, اس کے اوپر کام کرتے ہیں. یہی چیز نہیں ہو رہی ہے. رد الفساد از دا مین آپریشن. ہاں, رد الفساد میں ان کو یہ چیز کرنی پڑے گی اگر ہم سکسیس چاہتے ہیں. پولیس بہت امپورٹنٹ فورس ہوتی ہے. آپ رینجز کو لے آئے ہیں, لیکن رینجز کو نہیں پتہ کہ پیرودائی تھانے کے اندر کیا ہے. آپ آج رینجز کو لے آئیں گے, لیکن وہ جو پولیس والا وہاں پر پچھلے 20 سال 30 سال 40 50 سال سے نوکری کر رہا ہے یا اس علاقے میں رہنے والا ہے, اس کو بہت علم ہے. آپ رینجرز اوپر بٹھا دیں گے, کیا کر لیں گے رینجرز؟ پاور بھی آپ نے رینجرز کو دے دی, ویپن بھی دے دیے, وہ جا کے اریسٹ بھی کر لیتا ہے, لیکن وہ ویل اویئر نہیں ہے. ویل اویئر کون ہے؟ پولیس ہے.
آپ کو پولیس کو ریفارم کرنا پڑے گا, نان پولیٹیسائز کرنا پڑے گا. ابھی دیکھیں آئی جی کا کیس, مطلب حقیقتاً مجھے آئی فیلٹ ریئلی بیڈ جب وہ بات ہو رہی تھی کہ جی سندھ آئی جی کو ایک طرف ہٹا رہے ہیں, وہ سپریم کورٹ جا کر اسٹے ہو رہا ہے. یہ چیزیں ہیں جہاں پر حکومتیں پھر کمزور پڑ جاتی ہیں. تو یہ جو آپ نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات کی تھی نیکٹا کے اوپر, وہ بھی بظاہر اس طرح نہیں ہو رہی, لیکن اس میں اب ادارے کی کیا ذمہ داری ہے, فوج کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہاں دیکھیں نیکٹا میں سسٹم ہوگا. مثلا مثال دیتا ہوں آپ کو, ابھی بات کر رہی تھی عظما باجوڑ اور محمد ایجنسی کی نا, یہ بارڈر ایریاز ہیں, ٹھیک ہے. اب کیا نیکٹا کے پاس کوئی ایسا آفس ہے, کوئی ایسا ڈیسک ہے جہاں پر پوری ایجنسیز کی انپٹ آ رہی ہے؟ اگر وہ نہیں آ رہی تو وہ کس کے پاس جا رہی ہے؟ کہہ تو رہے ہیں کہ جوائنٹ ڈائریکٹر انہوں کا امپروو ہوا ہے, بالکل میں ان کے ساتھ ہوں, امپروو ہوا ہے. احسان غنی نے بہت کام کیا ہے, اچھا کام کیا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ, بہت زیادہ کرنا پڑے گا. نیکٹا کو آپ کو 100% امپاور اور لوگوں کو جس کو کہتے ہیں نا انڈکٹ کرنا پڑے گا. ابھی تک پہلے جو انٹیلیجنس شیئرنگ مختلف اداروں کے درمیان ہوتی تھی اس میں لیول آف ٹرسٹ اور اعتماد کا وہ لیول شاید نہیں تھا, مگر اب تو لگتا ہے کہ کافی صورتحال بہتر ہوئی ہے. اچھا دیکھیں ایجنسیوں کے درمیان فقدان جو ہوتا ہے دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کمپیٹیٹو, مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے دونوں کا. جہاں پر مقابلہ پازیٹیو ہو وہ تو بہت اچھا ہے, لیکن جہاں ہلکی سی نیگیٹیوٹی آ جائے تو پھر پرابلم. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا فوج کو پولیٹیکل ایشوز کے اوپر انہیں ڈریگ کرنا چاہیے, پولیٹیکل معاملات میں انوالو کرنا چاہیے ایک ایسے موقع پہ جب فوج جو ہے پورے ملک میں رد الفساد؟ میں تو بڑا پلین آدمی ہوں, آپ کو پتہ ہے. مطلب سیاستدانوں کو آرمی چیف کی غیر ضروری توجہ نہیں حاصل کرنی چاہیے؟ نہیں حاصل کرنے کا کام کیا ہے جی, ہمارے یہاں بدقسمتی سے. پھر جو خان صاحب جا کے ملے اس پہ آپ کیا کہیں؟ یہ میں اس قسم کے کامنٹس اس لیے نہیں دے سکتا, یہ سیاست نہیں. عارف عباسی صاحب ایک طرف آپ فوج سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف ضرب عضب آپریشن, رد الفساد آپریشن, پھر آپ کے عمران خان صاحب جا کے آرمی چیف سے ملاقاتیں کرتے ہیں, ان کی توجہ جو ہے وہ دہشت گردی اور دوسرے اہم قومی معاملات سے اٹھا کے آپ سیاست کی طرف کیوں لاتے ہیں؟ آپ متی اللہ جان صاحب آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو سیاسی کی طرف لے کے شاید عمران خان نے ملاقات کرنے کی وہی ضرورت بات کیا ہے کی ہو کہ ضرب عضب کی مقاصد ہیں وہ کس طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں. ہم ایک صوبے میں ہماری جماعت حکمران ہے اور سب سے زیادہ پرابلم ہمیں ہے. انہوں نے وہ پرابلم ان کے ساتھ شیئر کی ہوں, شاید کچھ اپنی اچھی سجیشن دی ہوں کہ ضرب عضب کیوں ناکام ہوئی اور یہ رد الفساد کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے. ان پٹ اپنی اور ایک ایسی صوبے کی ان پٹ جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے, جو سب سے زیادہ وکٹمائز ہے, اس صوبے کے بارے میں فیڈ بیک اگر اس نے جا کے اس شخص کو دیے جو رد الفساد کو ہیڈ کر رہا ہے, جو رد الفساد کو لیڈ کر رہا ہے, تو کیا برائی ہے اس میں؟ ایک بات میں عظما کی طرف ایک بات اور, عمران خان قومی اسمبلی کے معزز رکن ہیں. قومی اسمبلی جانا تو اپنی توہین سمجھتے ہیں اور آرمی چیف کے پاس پہنچ گئے. قطعی نہیں تو اسمبلی کے اندر کیوں نہیں وزارت دفاع سے جواب دیا آپ نے؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ انہی کو اب ضرب عضب ناکام ہو گئی. آرمی چیف عمران خان کو جواب دے ہے قانون کے تحت آرمی چیف ڈیفنس سیکرٹری کو جواب دے. یس, تو پھر عمران خان کیا کیوں گئے وہاں پہ؟ بالکل اس لیے گئے کہ اس ٹائم سیول ڈھانچہ وفاقی ناکام ہو چکا ہے. اچھا, وزیر داخلہ کیا کہتا ہے پریس کانفرنس میں, پیپلز پارٹی والے اس لیے آئے فلانے, دیکھیں آپ کا وزیر ڈھانچہ ناکام بالکل ناکام ہو گیا. نہیں تو یہ فوج کو ضرب رد الفساد کرنے کی ضرورت نہیں تھی. فوج کی کمان عمران خان نے سنبھالی. نہیں عمران خان نے نہیں, کیا بات کر رہے ہیں؟ فوج کو رد الفساد کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پرائم ریسپانسبلٹی سیولین اداروں کی ہے, پولیس کی ہے, جو ہر گھر کے پاس ہے. اگر ضرب عضب فوج نے کی, اس وجہ سے ہے کہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی ناکامی تھی کہ فوج کو رد الفساد شروع کرنی پڑی. فوج کا کام نہیں ہے رد الفساد, فوج کا کام سرحدوں پہ ہے. یہ آپ کی ناکامی, آپ کی سیول گورنمنٹ کی سیولین اداروں کی ناکامی ہے. اور عمران خان نے کیا برا کیا جائے, اس کو ملا, اس کو فیڈ بیک اپنی دی, اس کو اپنے تفضات سے آگاہ کیا کہ بھئی کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں, کہاں کہاں. اچھا, مطلب جنرل باجوہ کو نہیں پتا, عمران خان نے جا کے بتایا. ان کو پتا ہوگا, لیکن چونکہ ہم حکمرانی کر رہے ہیں ایک صوبے میں اور فیڈ بیک دینا کسی طرح بھی ناجائز نہیں بنتا. انہوں نے کہا تو یہ اس نے ملوطنی کا ثبوت دیا ہے اور صحیح وقت میں جا کے صحیح بات کی ہے. عظما آپ کیسے دیکھتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کی توجہ اہم قومی معاملات جیسے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس سے
ہٹانے کے لیے سیاستدانوں کو براہ راست آرمی چیف سے نہیں ملنا چاہیے. آپ کیا کہتی ہیں؟ رات کے اندھیرے میں نہیں ملنا چاہیے, چھپ کے چکلالہ بیس پہ سریعاب ملنا چاہیے. گزارش, آپ نے بات کر لی باسی صاحب, میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو فینومینا ہے نا کہ بس کوئی امپائر ڈھونڈ لیں اور کوئی رستہ مل جائے کسی طرح, وہ تو بہت دیر سے امپائر ڈھونڈ رہے ہیں. اور ابھی انہوں نے وہ قوم کو خوشخبری دی تھی جو ان کے لیے بہت بڑی بری خبر تھی کہ آرمی چیف جو ہیں وہ جمہوریت کے ساتھ ہیں. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ باسی صاحب نے کہا وہ جو ہے وہ پتہ کیوں نہیں. میرا خیال ہے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہیے ہمیں کہ ضرب عزم جو ہے نا وہ بیسیکلی کے پی کے سے ریلیٹڈ جو ایریاز ہیں ان کے لیے تھا اور رد الفساد باقی پورے ملک کے لیے ہے. سو وہ جو ہے وہ شکایت کرنے گئے تھے چودھری نثار کی آرمی چیف کے پاس, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. بڑی عجیب و غریب, یہی تو بات ہے, یہی تو پرابلم ہے پی ٹی آئی کا کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کس ادارے کا کیا کام ہے اور اس سے کیا کام لینا چاہیے. ابھی آپ نے وہ کل نہیں ملاقات والی سٹوری بھی آپ نے دیکھ لی, ایک آپ نے کانسپریسی ایک کالم کو پڑھ کے آپ نے کریٹ کرنے کی کوشش کی جس میں کالم والے خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مطلب ایک بس ہم نے ایک جو ہے فرضی سی ایک کہانی بنائی ہے. آپ نے اس کے اوپر اتنی بڑی, آپ نے ملک کو, دوسرے ملکوں کو انوالو کر لیا اپنے اس کے اوپر کہ جی کانسپریسی ہوئی تھی, اور اس کے بعد پھر آپ کو وہ یو ٹرن ہمیشہ کی طرح فیورٹ یو ٹرن جو ہے وہ لینا پڑا. سو یہی تو پرابلم ہے, امیچورٹی جو پی ٹی آئی کے اندر ہے کہ بغیر کسی بات کی تحقیق کیے, بغیر کسی بات کو دیکھے ہوئے, اور اداروں کا جس ادارے کا جو کام ہے اس کو وہ کرنے اگر دیا جائے تو بہتر ہے. برائے مہربانی رحم کھائیں اس ملک کے اوپر, جو اس ملک میں فوج کا کام نہیں ہے اس کو اس میں مت گھسیٹیں. اور مجھے آرمی چیف صاحب سے بھی توقع نہیں ہے کہ ان کو آئندہ پھر ریاست تمام لیڈروں کو ملیں گے تو یہ کیا امپریشن جائے گا. اوکے عظمیٰ, جلدی سے بتا دیں آپ لوگوں نے آرمی چیف کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت کیوں دی؟ دیکھیے آرمی چیف ایک ظاہر ہے ایک ادارے کو ہڈ کرتے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے ان کو ملنا ہے, تو یہ موٹیوز اور وہ چیزیں تو خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہم تو کانسپریسی تھیوری نہ ڈھونڈتے ہیں, نہ ہمیں شوق ہے, اور ہمارا خیال یہ ہے کہ کسی اور کو بھی کانسپریسی نہیں کرنی چاہیے. آپ کی اجازت سے ملاقات ہوئی ہے نا؟ جی بالکل ہوئی ہے جی. تو پھر آپ کو تو کوئی گلہ نہیں, کیونکہ ہم ایک اور دھرنا اس بات پہ نہیں دلوانا چاہتے کہ جی ہمیں آرمی چیف سے ملنے نہیں دیا گیا تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. رات کے اندھیرے میں ملنا جو ہے نا وہ ذرا غلط ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, میرے خیال میں اس وقت صورتحال ایسی ہے یہ بھی اندھیرے میں ہوئی ہے, صبح 6 بجے نہیں ہوئی. یہ پبلکلی ہوئی ہے, رات کے اندھیرے میں جو ملتے ہیں بھوکے پہن کے چکلالہ بیس پہ وہ غلط ہوتا ہے. رات کے اندھیرے میں رات کے اندھیرے میں چکلالہ بیس پہ جو ملتے ہیں بھوکے پہن کے یقینی طور پہ آپ نے ٹائم کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہا ہوگا نا, آپ نے ایک جنرل اجازت دے دی, پھر آپ کا کیا مسئلہ ہے جب بھی ملیں رات کو یا دن کو یا صبح ہمارا ملیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, وہ بالکل شوق سے ملے, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ کوئی اچھا فینومینا نہیں ہے. ہر لیڈر کو پھر یہ رستہ دکھا دیا جائے کہ آپ آرمی چیف سے ملیں, آرمی چیف کو اور بہت سارے کام ہے اس ملک میں. چلیں عظمیٰ اگلی بار اجازت نہ دیجیے گا آپ. بہت شکریہ اپنا گریبان میں وقت دینے کا عارف عباسی صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسحاق احمد صاحب. ہمارے قومی اداروں, قومی سلامتی کے اداروں کی پوری توجہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پر ہونی چاہیے اور کسی صورت بھی اپنی توجہ جو ہے وہ اپنے غیر پیشہ ورانہ معاملات یا سیاسی معاملات کی طرف نہیں ڈالنی چاہیے. یہی وقت ہے کہ بھرپور توجہ کے ساتھ دہشت گردوں کا قلع کما کیا جائے, ورنہ اگر معاملات اسی طرح توجہ ہٹتی رہی ان اہم قومی سلامتی کے معاملات سے تو پھر صورتحال یقینی طور پہ خراب بھی ہو سکتی ہے. اپنے گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.